दोस्तों, आज माह रमजान मुबारक की 27 तारीख है। अलविदा जुमे का दिन है और 27वीं शब है, यानी लैलतुल कदर की रात भी है और अलविदा जुमे का दिन है। हजारों साल बाद ऐसी तारीख और ऐसा दिन आता है कि जब ये दो दिन आपस में मिल जाए, लैलतुल कदर की रात और जुम्मतुल विदा यानी अलविदा की रात मिल जाए। तो अल्लाह वालों, आज वही बाबरकत दिन आ चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पूरे साल के दिन फेर दिए जाए, आप पर रहम किया जाए, आप पर करम किया जाए, रब की फजल की चादर आप पर बिछा दी जाए, तो अल्लाह वालों, आज इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़िएगा, क्योंकि आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। क्योंकि आज माह रमजान मुबारक की 27 तारीख है, लैलतुल कदर की रात है और अलविदा जुमे की रात है। तो अल्लाह वालों, ये दो वक्त एक साथ आ गए हैं, तो आज आप लोगों ने इस खास दिन से फायदा उठाना है और अपने लिए बेशुमार की आसानियां करवानी है। और आज एक खास दुआ होगी, उस दुआ में जरूर शिरकत करनी है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए दुआ की जाए, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी हाजत के मुतालिक जरूर लिखना है। इंशाअल्लाह आपको दुआओं में शामिल कर लिया जाएगा। और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी हो। अल्लाह वालों, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं और हर बात डिटेल में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा, आपके लिए आसानियां लेकर आएगा, रास्ते की हर रुकावट को इंशाअल्लाह हटा देगा, पूरे साल के रिस्क और मालो दौलत का इंतजाम हो जाएगा। इंशाअल्लाह इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, शानो शौकत भी मिलेगी और शिफा भी मिलेगी। आज का ये अमल आप लोगों की जिंदगी का सबसे बेहतरीन अमल होने वाला है। आज की ये रात आप लोगों के लिए बहुत खास रात है, आपकी जिंदगी को तब्दील करने वाली रात है। अल्लाह वालों, हजारहा रातों से अफजल रात को लैलतुल कदर की रात को कहा गया है। अगर अहादीस मुबारका का जायजा लिया जाए तो बहुत सारी हदीसें रिवायत हुई हैं, जो कि हर साल मैं आप लोगों के आगे बयान करता ही रहता हूं। आज इस रात की फजीलत के मुतालिक कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ अमल के मुतालिक बताऊंगा, क्योंकि अमल बताने में ही वक्त लग जाएगा। क्योंकि अल्लाह वालों, आज की रात बहुत खास रात है। आज आप लोगों ने लाजमी आज की रात को अल्लाह पाक को दे दें। आज ये सोचें कि पूरे साल की इबादत में आज की रात ही कर लो, आज में अपने नसीब को चमका लो। अगर आपकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे, आपकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए भी आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग बे औलाद हैं और साहिबे औलाद होना चाहते हैं, तब भी इस अमल, इस वजीफे से मुस्तफीज हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर रहम फरमाएगा, आप पर जरूर करम फरमाएगा। बस इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाहुल अजीज ये आमाल ऐसे आमाल हैं, आपकी जिंदगी को यकदम तब्दील करके रख देंगे। आपको इस तरह से आसानियां मिलेंगी, आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। और नवाफिल के सही तरीके, जिनको कुन फयकून के नवाफिल कहा जाता है, इंशाअल्लाह उन कुन फयकून के नवाफिल के मुतालिक भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन अगर आप लोग 27वीं शब को, इस ताक रात को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोगों के लिए भरपूर किस्म की आसानियां होंगी। अल्लाह वालों, हम लोगों ने गफलत में रजब के महीने को गुजार दिया, शबान के महीने को गुजार दिया, रमजान का महीना भी अपने इख्तिताम पर है। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अगर 29 का रोजा हुआ तो 2 दिन बचे हैं। तो अल्लाह वालों, खुद सोचें, इस गफलत को अपने आप से दूर करें और इस दुनिया की मोहब्बत को दूर करें। आज अल्लाह पाक को राजी करें और उम्मत के हक में सबसे पहले दुआ करिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, उम्मत के लिए दुआ करें। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें कि या रब्बे जुल जलाल, उम्मत पर रहम व करम जारी फरमा, उम्मत पर रहम फरमा दे। अल्लाह वालों, जब आप लोग उम्मत के लिए रहम की अपील करेंगे, रहम की दुआ करेंगे, मदद की दुआ करेंगे, अल्लाह पाक सबसे पहले तो आपकी बख्शिश फरमा देगा। सबसे पहले आपकी बख्शिश होगी। अगर आप लोग उम्मत का दर्द लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में जाएंगे, तो अल्लाह वालों, आपके लिए पहले आसानियां होंगी। अल्लाह पाक पहले आपकी मुसीबतों को ठीक करेगा
اس کے بعد امت پر رحم فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ہماری کوشش یہی ہے کہ آج اللہ پاک سے امت کے لیے دعا کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول کیا چل رہا ہے، حالات کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنی وارداتیں ہوتی ہیں، کتنی امواتیں ہوتی ہیں، گننا مشکل ہے۔ مسلمان کی جانیں لے رہا ہے، مار رہا ہے، اور اللہ والوں اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اگر ایک مسلمان نے ایک انسان کو مار دو، یعنی کہ بالکل غلط کسی غیر مقصد کے تحت آپ مار دو، تو اللہ والوں گویا آپ نے پوری انسانیت کو مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو آج آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کی ارد گرد کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج اللہ پاک سے مدد کی اپیل کریں گے، آج اللہ پاک سے مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے، لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی ہو چکی ہے۔ تو اللہ والوں، آج 27ویں شب ہے، طاق رات ہے، اور یہ رات بھی بہت خاص ہے، تو لہٰذا آج اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے نوافل کس طریقے سے پڑھنے ہیں، ذرا اس کو سماعت کر لیں۔ مغرب کے بعد آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، فجر سے پہلے آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ کسی وجہ سے یا پھر ویڈیو آپ تک دیر سے پہنچی تو آپ لوگ ان نوافل کو 29 کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کن فیکون کے نوافل ہیں۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائے، نیت سماعت کر لے۔ دیکھیں، ہر بندے کی یہ 4-5 ہی مسئلے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، اور اگر ان مسئلوں کا حل ہو جائے تو زندگی خود بخود خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ لوگ 2 نفل پڑھیں گے اپنے حلال رزق کے لیے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل رزق میں وسعت کے لیے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کے لیے یا کثرت رزق کے لیے، یا رزق کریم اور رزق کثیر کے لیے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں آپ نیت کر سکتے ہیں، واسطے اللہ تعالیٰ کے میرے کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ لوگ نیت باندھ لیں گے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ 1 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ قدر پڑھنی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس والی سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، سورہ قدر کو پڑھیں گے۔ سورہ قدر صرف 1 بار پڑھی جائے گی۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی تو پھر سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے میں نے آپ کو بتا دیا شاید، آپ لوگ 7 بار پڑھیں گے۔ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنی ہے، 7 بار پڑھیں گے۔ 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ اگر آپ کو سورہ قدر نہیں آتی، یہ پہلی رکعت کا بتا رہا ہوں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے پھر کھڑے ہوں گے قومے میں، پھر آپ لوگ سجدہ کریں گے، جلسے میں بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ لوگ دوسری رکعت کی طرف آ گئے۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، اب آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں گے، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی پوری نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ان نوافل کو 2 کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ 2 رکعت نفل آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ کوشش کریں کہ سورہ قدر ہی پڑھیں، اگر نہیں آتی تو بات اور ہے، اگر آتی ہے تو پھر آپ لوگوں نے سورہ قدر ہی پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 نوافل پڑھ لی ہے، اب پھر آپ لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے اور 2 نوافل کی نیت باندھیں گے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل، اور کس حاجت کے لیے کریں گے آپ لوگ نفل؟ ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے آپ لوگ 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، اور پھر وہی سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی اور سورہ قدر پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگ 7 بار سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لیں گے، اور یہ آپ لوگوں کے 4 نفل ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ کھڑے ہوں گے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، دراز عمر بالخیر کے لیے، اپنی عمر میں برکت کے لیے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو، یعنی کہ اس جو نماز کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کے لیے، اس طریقے سے آپ لوگ نیت کریں گے، اور آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے،
ہاتھ اٹھانے اور باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ثنا پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں ویسے ہی سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لی جائے گی۔ اب اللہ والوں آخری کے دو نفل پڑھنے ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں آپ نے؟ یہ کن فیکون کے نوافل ہوتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ نے آخری جو نیت کرنی ہے، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل۔ اب اللہ والوں آپ کی جو حاجت ہے، یعنی اگر آپ لوگ اپنی پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ذکر کر لیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نے حاجت کے لیے کہہ دیں کہ حاجت کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت کو باندھ لیں گے۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ نے سورۃ القدر شریف پڑھنی ہے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یعنی نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام کے تمام نوافل میں ایک جیسا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے ایسے ہی 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے۔ اب یہ آپ کا عمل جو ہے، جو آپ کے نوافل ہیں، یہ 8 آپ لوگوں نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے، مطلب کہ جو آپ کی حالت ہے، جیسے آپ نے سلام پھیرا ایسے ہی آپ لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اپنے ہاتھ کو آپ لوگ سیدھا کر کے رکھیں گے، سیدھا کہہ لیں یا الٹا کہہ لیں، دعا کی طرح ہاتھ کر کے آپ لوگ سجدہ کریں گے اور اللہ پاک سے اپنے لیے مانگنا شروع کریں گے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ اس دعا کے اندر سب سے پہلے امت کو شامل کریے گا۔ پہلے ایک بار درود ابراہیمی پڑھیے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ امت کو شامل کریے گا اور امت کے لیے دعا کریے گا۔ اینڈ میں، سب سے اینڈ میں اپنے لیے آپ لوگ دعا کریے گا، بلکہ نہیں کریے گا، میرے حساب سے تو نہیں کریں، آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے حق میں اس ساری کی ساری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں اپنے لیے دعا نہ کریں، اگر کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نہ کریں۔ آپ کی تقویت اور توکل کا جو ہے وہ رزلٹ وہ اس میں ہی آ جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پھر اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ نوافل آپ لوگوں نے پڑھ لیے، آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے، تو 27ویں رات کے جو نوافل ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیے۔ اب آپ لوگوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ پہلے یا تو یہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا سورہ یاسین اگر آپ کو اینڈ میں پڑھنی ہے تو اینڈ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ سورہ یاسین اس کے بعد پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اللہ والوں یہ کلمہ طیبہ بہت خاص کلمہ ہے، یہ کلمہ پورے دار اسلام کی بنیاد ہے، دین اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ یہ کلمہ شریف ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کریں، ڈوب کے کریں، جتنا زیادہ ڈوب کے آپ لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر اتنا ہی فضل فرمائے گا، اتنا ہی رحم فرمائے گا، اتنا ہی کرم فرمائے گا، کیونکہ کلمہ یہ بہت خاص ہے، یہ دین اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ دین اسلام کا دروازہ ہے، اور جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ وہ بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ دوستو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور پہچان بھی ہے اور اسلام کی نمایاں شخصیت ہے۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے، اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل اور روح کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر انسان دل سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے اللہ کی تعریف کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ والوں اس کلمے کو زندگی میں اپنانے سے انسان اپنے اللہ سے وحدانیت میں یقین رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں اس کی رہنمائی کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر روزانہ انسان کے لیے برکت اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کلمہ انسان کی بنیادی شخصیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں برکات اور سکون لاتا ہے۔
اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر طرح کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش کرا لیتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ نے تمام مقصد کو، آج جس حاجت کو آپ رب کریم سے 100% گارنٹی سے پورا کرانا چاہتے ہیں، ضد کر کے مانگتے چلے جائیں اور اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا شروع کیجئے گا۔ اللہ والوں، آپ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ اور آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات کیا پڑھنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، یہ سب سے سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ آج رات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، 1000 ٹائم کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اب ہم لوگ ایک اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ اعمال کر لیں، اگر یہ اعمال آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ آئے دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں، اس وظیفے کو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں عمل کو کریں گے تو بہترین ہے، ورنہ اگر ایک عمل کو بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرما دے گا۔ اب دوسرے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں نے ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے مال و زر کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کوئی جاب کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج فرق نہیں پڑتا کہ آپ لوگ کیا اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ آج یہ دیکھیں کہ رات کیسی ہے، آج یہ دیکھیں کہ مہینہ کون سا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر رستے کھلیں گے، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہوگا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ ہے اور لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنے کا یہ موقع، یہ سنہری موقع ہرگز بھی ہاتھوں سے ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے بھی ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی توبہ کرنا آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی ندامت و شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اسے ایسی زندگی سے نوازتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹا لی جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے گا، خود کی تعریف اور بڑے بڑے بول بولنے سے اللہ کی پناہ کیجئے۔ اللہ کو غرور و تکبر بالکل نہیں پسند۔ بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جسے رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے گا، یہ آیت آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ اللہ والوں، ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا صغیرہ، اس کا کبیرہ گناہ وہ سب جانتا ہے، اپنے شب و روز سے ہر بندہ واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اسے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے۔
کہ کہاں آپ نے دل آواری کی، کہاں جھوٹ، غیبت، بہتان یا کوئی ایسا گناہ کیا جو رب کو ناراض کر بیٹھا۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ اسی طرح سے آپ کو پڑھنا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا، اب رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر توبہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑا جائے تو ہم اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں میں گر جاتے ہیں، کروڑوں کا معاوضہ عطا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے۔ لیکن جب رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرا لی جائے۔ یہ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل وہ عمل ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی وہ بھی گناہوں کی توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ نبی پاک تو معصومن ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، لیکن اپنی امت کو تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ تربیت کا یہ عمل تھا کہ میں کروں گا تو میری امت بھی ثواب کی لالچ میں میری سنت کو سمجھ کے رات کو جاگ کر تنہائی میں توبہ کرے گی۔ اللہ والوں، تو آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ اب اللہ والوں، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خاصم خاص تسبیح ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے کلمے کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے جو کمالات ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ تیسرا کلمہ کتنا مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ کتنا پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہیں تک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ آپ نے اس طرح کلمہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ایک بار اس تسبیح کو مکمل کرتے ہی پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تقدیر کے بنتالوں کو کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک پوری تسبیح، مطلب 100 دانوں والی تسبیح، یعنی 100 ٹائمز 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے اور نہ ہی زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے تقدیر کے تمام بنتالے ٹوٹ جائیں گے، رستے کھل جائیں گے، غیب سے معاملات بہتر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ لوگ خود حیران رہیں گے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں نواز رہا ہے۔ اب اللہ والو، تیسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہی بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا سب سے آخری عمل، چوتھا عمل جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر آپ کا معاملہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کہیں پین سے لکھ لیں، کہیں آپ سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے،
پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ تیسرے کلمے کا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اتنا پڑھنا ہے، بتا دیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ چوتھا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ رب کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، یہ تینوں نام رزق کے لیے بہترین ہیں، رکے ہوئے کام چلانے کے لیے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، نصیب کو اجاگر کرنے کے لیے، اور رزق کو وسیع و عریض کرنے کے لیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق کم ہے، وہ اپنا رزق بڑھا لے، تو اس کے لیے وہ ان تین ناموں کو پڑھے گا، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ اس طریقے سے وظیفہ کیا جائے گا، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پڑھا جائے گا صرف 21 بار، 21 ٹائمز 21 بار پڑھا جائے گا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں کو صرف 21 بار 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بڑے پھونک ماریں، خود بھی پی لیں، یہ جو دوسروں کو پلا دیں جو لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، یا اگر بے اولادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پلا دیں۔ اگر بچوں کی صحت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو فنگر چپس آتے ہیں، آلو والے فنگر چپس جسے ہم کہتے ہیں، آپ لوگوں کے ملک میں کیا کہا جاتا ہے نہیں پتا، فرینچ فرائز بھی کہا جاتا ہے، اور اب تو پیزا والے چپس بھی آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے چپس آ رہے ہیں۔ اس آلو کے چپس کے اوپر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو پلائیں گی تو آپ کھلائیں گی تو آپ کے بچوں کی صحت بھی بنے گی، اور آپ کے بچے آپ کے وفادار بھی رہیں گے، آپ کی محبت ان کے دل میں، احترام ان کے دل میں بیٹھے گا۔ بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت بھی کریں۔ میرا سنانا، آپ کو سننا، اللہ پاک اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔